अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम सब की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ और मैं हूँ आपकी होस्ट नाज़िया अंसारी। नाजरीन, आज जिस मसले को हम लेकर आए हैं वो एक बहुत ही गमगीन और बहुत ही बुरा वाक़या है कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ को, अपनी अक़लियतों को, बिलख़ुसूस अपनी मज़हबी अक़लियतों को जिनकी हम बात करेंगे, हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे। और यहाँ पे ऐसे ही एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, लड़कियों को कम, और जब वो बात अक़लियतों की लड़कियों की आ जाती है तो वहाँ तो हम बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये कोई क्राइम ही नहीं है, ये कोई जुर्म ही नहीं है कि हम लड़कियों को एबडक्ट करें, ज़्यादती करें या उनको कन्वर्ट करके उनसे शादी कर लें। तो आज का ये प्रोग्राम आरज़ू राजा के बारे में होगा कि आरज़ू राजा के साथ क्या हुआ। एक 13 साल की माइनर लड़की जो अभी जवान नहीं हुई है, वो कैसे उसको अबडक्ट किया गया, कैसे शादी हो गई, कैसे कोर्ट कह रहा है कि ठीक है। इन सब के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब साजिद इसाक साहब, जो कि किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। वो हैं चेयरमैन पाकिस्तान इंटरफेथ लीग। आपको वेलकम करते हैं साजिद साहब। और इनके साथ मौजूद हैं शकील सिद्दीक साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान इंटरफेथ लीग यूरोप के। आपको भी हम बहुत वेलकम करते हैं प्रोग्राम में शकील साहब। तो पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी चेयरमैन साहब कि ये जो आज हम देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं जो आरज़ू राजा के लिए की जा रही हैं, आप क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया नासिया, आपने हमें मौका दिया कि हम आज बात कर सकें एक ऐसे इशू पर जो कि पहला इशू नहीं है, और इस पे हम बात करेंगे आज की बुनियाद कहाँ पे ख़राब है। हमने बहुत दफ़ा हाईलाइट किया कि जो माइनॉरिटीज़ है पाकिस्तान की, वो अपने आप को गैर महफूज समझती हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इनकी प्रोटेक्शन का तो लिख दिया गया है, मगर जो प्रोटेक्शन के मायने हैं ना वो हमारी पार्लियामेंट समझती है, ना शायद हमारे जो दूसरे पॉलिसी मेकर्स हैं उस तरह से वो सेंसिटाइज। आज हम बात कर रहे हैं आरज़ू राजा के हवाला से। आपने देखा कि बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और ये सब जुडिस भी है केस, इसलिए हम वो बात नहीं करेंगे, मगर हम बात करेंगे हकायक की कि एज अ सोसाइटी हम क्या रवैया रखा हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो पीपल्स पार्टी हो, वो PMLN हो, वो PTI हो जो रूलिंग पार्टी है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे वो लोग जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं जाकर, वो ही उनके पॉलिटिकल विल नहीं है कि कोई ऐसा एक्ट पास किया जा सके कि जिसमें ये फोर्स कन्वर्शन, जिसमें जो माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन है, इसको इंश्योर किया जा सके। अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ 2016 में फोर्स कन्वर्जन का बिल पास करवाने के लिए पीपल्स पार्टी ने पेश किया और मेजॉरिटी के साथ अप्रूव भी हुआ, मगर एक ग्रोह उन्होंने प्रेशराइज किया और हुआ ये कि वो ही टर्न डाउन कर दिया गया बिल सिंध असेंबली में। और उसके जो हम देख रहे हैं जो आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, हिंदू बच्चियां महफूज नहीं हैं, क्रिश्चियन बच्चियां महफूज नहीं हैं, दूसरी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बच्चियां महफूज नहीं हैं। तो ये सोए हुए हैं, ये हुक्मरान सोए हुए हैं। और फिर हम जाकर देखते हैं कि 2020 में यही बिल जो माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल है सेनेट में गया, और उस वक्त के जनाब सेनेटर साहब ने जो फरमाया कि इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन की चीज़ें हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, ये कहाँ पे अपनी आवाज़ उठाएं? सड़कों पे उठाएंगे आवाज़? कौन सुन रहा है यहाँ पे? बात है कि आप जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आपने आवाज़ उठानी है। अगर आप देखते हैं कि दुश्मन मुल्क में हो रहा है माइनॉरिटी के साथ ज्यादतियां, तो क्या हमारे पाकिस्तान में नहीं हो रही? ये किस चीज़ को, किन को धोखा दे रहे हैं? ये किन को बेवकूफ़ बना रहे हैं? आज मैं बताता हूँ अपने सारे जो हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के बैठे हुए नुमाइंदे सो कॉल्ड, उनकी ज़ुबानें क्यों बंद हैं? क्यों मुझे म्यूट होकर बैठे हुए हैं? कहाँ है वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ जो बनाया गया था? कहाँ है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन का ब्यूरो, कहाँ गया? और दूसरी बात यह है कि अगर सेनेट जो है अपर हाउस
اپر ہاؤس نہیں ہمیں تحفظ دے رہا تو کون دے گا ہمیں تحفظ؟ میں آج عمران خان کو ہی کہتا ہوں، میں نے اسی لیے ان کو چھوڑا پی ٹی آئی کا، کیونکہ مجھے پتا ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کی پولیٹیکل ول نہیں ہے کہ مائنورٹیز کو تحفظ دیا جا سکے، اور اسپیشلی کرسچنز کو. اور میں سمجھتا ہوں یہ کیس ایک ٹیسٹ کیس ہے ان کے لیے. یہ جھوٹے سارے بیانات جو دلوا رہے ہیں بچی سے کہ 164 بیان دے، کس کو نہیں پتا، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جب بچی کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اس کو شادی کر لی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے بعد میں. اس نے تو ان کے حق میں بیان دینا 164 کا جو سٹیٹمنٹ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس نے بیان دیا کہ میں جی اپنی بات، یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے. اور میں معزز جج صاحبان سے بھی کہوں گا، عدلیہ سے کہوں گا کہ خدا کے لیے انصاف مہیا کیا جائے اس فیملی کو، کیونکہ اس وجہ سے پاکستان کا نام آج بھی سی پی سی میں ہے، کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن میں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو مائنورٹیز ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہیں، ان کے جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں. اب 13 سال کی بچی ہے، وہ اس کا جو ہے بے فارم کہہ رہا ہے 13 سال کی ہے، شادی کا سرٹیفکیٹ کہہ رہی ہے 18 سال کے. کہاں پہ غلطی ہے؟ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ تو کیا اس لیے اس کو انصاف نہیں مل رہا کہ وہ کرسچن ہے، مائنورٹی کی بچی ہے؟ کیا اس لیے نہیں مل رہا کہ غریب ہے؟ آج یہی ہوتا کسی بڑے مسلمان کی بیٹی کے ساتھ تو کیا یہ فیصلے دیتے؟ یہ کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے. جب یہ چائلڈ ریسٹرینڈ میرج ایکٹ کہتا ہے کہ 18 سال سے چھوٹی بچی کی شادی نہیں ہو سکتی، جب بالغ ہوتا ہے 18 سال میں شناختی کارڈ بنتا ہے. ایکٹ بھی کہہ رہے، ایکٹ کیا ہم نے تماشا لگانے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کیا ہم نے مذاق اڑانے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کیا یہ صرف مسلم کمیونٹی کے لیے ایکٹ بنا گیا ہے؟ کیا یہ کرسچن اور دوسرے مائنورٹیز کے نہیں ہے؟ آج میں مطالبہ کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب آپ سے، صدر صاحب آپ سے، کہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے کہ جہاں پہ مائنورٹیز کی بات آتی آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آپ کے کان بند ہو جاتے ہیں. لوگ سڑکوں پہ شور ڈال رہے، آپ کے کان بند ہیں، آپ کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی. افسوس کی بات ہے. نعرے تو آپ نے بڑے لگائے تھے جب آپ الیکشن میں آئے تھے، آپ نے بڑی باتیں کی تھا، مائنورٹیز کو، کمزور لوگوں کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے. یہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں آپ لوگ. دکھ کی بات ہے. اگر انصاف نہیں ملے گا تو ہم اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف لا میں لے کے جائیں گے. میں پرائم منسٹر صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں، اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا. بہت ہو گیا. اب مائنورٹی، ریلیجس مائنورٹیز جاگ چکی ہیں. اور آپ جو ڈرامہ کرتے ہیں نا، رمیش کمار بس سے لے کر آ جاتا ہے یہاں پر اسلام آباد میں کہ جناب بڑی ہم احتجاج کر رہے ہیں. اس پہ احتجاج کیوں نہیں کرتا رمیش کمار کہ جو فورس کنورجنز ہو رہی، اس کے اپنے ہندو بچیوں کی کنورجنز ہو رہی، اس پہ کیوں نہیں بولتا؟ یہ سیاست بند کریں. اور پوری قوم کے آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ صرف مسلمز کے نہیں ہیں. تو میں آپ کے پروگرام توجہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب ہم انصاف لے کر رہیں گے اور سڑکیں بھر دیں گے ہم، کہ روز روز ہماری بچیوں کے ساتھ تماشا لگایا بھائی آپ لوگوں نے. اور آپ کی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس چیز کو اٹھایا، اور اب میں سمجھتا ہوں قوم بیدار ہو چکی ہے، اور اب حکومت کو اس کو سنجیدگی کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے. اور جو کمیشنز بنائے گئے ہیں ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ برائے نام کمیشنز نہیں چاہیے، ختم کر دیں ان کو. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ بتانا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو. ہم نے کمیشنز بنائے ہوئے ہیں جو تگے کام نہیں کر رہے یہاں پر. نہیں، یہاں پہ سوال سب سے بڑا ساحر صاحب یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جب کورٹ میں پیرنٹس لے کے گئے کہ یہ سندھ گورنمنٹ کا پاس ہوا ایکٹ ہے، چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ آ رہا ہے، اس کے سائے میں انہوں نے یہ کیس درج کیا کہ یہ بچی مائنر ہے. تو پھر یہ کیسے اچانک سے شریعہ کورٹ بیچ میں آ کے کہہ سکتا ہے کہ چائلڈ میرجز کی اجازت ہے، اور وہ چائلڈ میرج مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اس کو. 27 اکتوبر کو شریعہ کورٹ کی یہ رولنگ آ جاتی ہے. تو یہ کیسے اوور لیپ ہو رہا ہے جب ایک قانون بن چکا ہے تو یہ دوسرے میں، اور شریعہ کرسچن لڑکی کے اوپر کیسے آ گیا جس کو کنورٹ کیا گیا زبردستی. 13 سال کی لڑکی سب سے پہلے ایک حیثیت نہیں رکھتی میچورٹی کی کہ وہ کسی چیز کا فیصلہ کر سکے، قانون نہیں مانتا اس بات کو. 18 سال سے پہلے وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتی کہ اس نے شادی کہاں کرنی ہے یا اس نے ریلیجن کون سا چوز کرنا ہے. تو اب یہ تضاد کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں، میں بڑے ادب کے ساتھ عدلیہ کی بات ہم کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شاید کنفیوزڈ ہیں شریعت کے ساتھ، کورٹ کے ساتھ بھی، اور دوسرے ہمارے جو ریگولر کورٹس چل رہی ہیں.
ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے. آپ نے بجا فرمایا کہ جو نان مسلمس ہیں ان کے اوپر شریعت کوڈ کا نافذ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس شریعہ کے انڈر نہیں ہیں بلکہ وہ اپنے اپنے بکس کے حساب سے اس کے انڈر ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں فورس کنورژن کی تو آپ صرف یہ دیکھیں فورس کنورژن ایک کرائم ہوا ہے، ایک کرائم ہوا ہے، اس کو آپ کرائم ڈیل کریں، یہ نہ کہیں کہ وہ مسلم ہو گئی ہے تو شریعت میں تو اب شامل شریعت اس کے اوپر ٹھیک اپلائی ہے. ہم نے بات کرنی ہے کہ وہ 13 سال کی بچی ہے، اس کے ساتھ کرائم ہوا ہے، اس کو فورسفلی کنورٹ کیا گیا ہے، تو یہ تو بلکہ زنا کا کیس بننا چاہیے اس بندے کے اوپر جس نے غلط کیا ہے کام، اس کو شریعت کورٹ میں لے کے جایا جائے نہ کہ اس بچی کو. مگر اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ عدلیہ کے پاس کیس ہے یہ. اور میں اپریشیٹ یہاں پہ کروں گا پیپلز پارٹی کو جنہوں نے پٹیشنر بنے ہیں وہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو جج صاحب نے سوال پوچھے ہیں، 3 سوال پوچھے گئے ہیں، کیا یہ 18 سال کی ہے، کیا یہ زبردستی کنورٹ کیا گیا ہے اس کو. تو اب 5 تاریخ کا ویٹ کرتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ عدلیہ جو ہے قانون اور انصاف کے پورے تقاضے پورے کرے گی، اور جو عدم تحفظ ہے مائنورٹیز کے اندر، دیکھیں اب ماں باپ گھبرا گئے، بچیاں چھوٹی ہیں، کوئی گھر آتا جاتا ہے تو کیا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو اٹھا کے لے جائے بالکل اور اسے شادی کر لیں آزادی اور اس کو مسلمان کر لیں، تو یہ تو زیادتی ہے. اچھا ساجد صاحب، یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ جب سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کہتا ہے کہ جو بھی اس میں فیسیلیٹیٹر ہوگا، ورڈز ٹو دس کنوٹیشن لکھا اس میں، تو اس کے اوپر یا تو 2 سال کی سزا لاگو ہو جائے گی یا 2 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا یا دونوں ہو سکتے ہیں. لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ مل کے آرزو راجہ کو جب ایبڈکٹ کیا اظہر علی نے، سید اظہر علی نے، تو ان کے 3 ساتھی ہیں ساتھ میں، سید شارق علی، سید محسن علی اور دانش صاحب ہیں جو ان کے دوست ہیں، اور یہ تینوں پولیس آفیسرز ہیں. ٹھیک، تو ان کے اوپر کورٹ نے سب سے پہلے ایک جگہ آ رہا ہے کہ جی کورٹ نے کہا کہ ان کے جو بھی 7 لوگ تھے وہ ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا، کورٹ کا آرڈر ہے. پھر اس کے بعد دوسری خبروں میں آ رہا ہے کہ جی کورٹ نے پوسٹ اریسٹ بیل ان کو صرف 50,000 روپے متعین کی گئی. تو یہاں پہ آپ تضاد نہیں دیکھ رہے کہ ایک ایکٹ میں کیا لکھا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح بجا فرمایا کہ ایکٹ تو یہی کہہ رہا ہے کہ 2 لاکھ اور 2 سال کی ہو سکتی ہے اور دونوں بھی ہو سکتی ہیں. مگر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بلیسفیمی کا کیس بھی آتا ہے کرسچنز کا یا ہندوز کا، کسی کا بھی نان مسلم کا، تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے پریشر بہت بلڈ اپ ہو جاتا ہے. ہمارے جو ماسز ہیں بہت پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ اس کو بہت ریلیجس میٹر بنا دیں، جبکہ یہ ایک فیملی میٹر ہے کیونکہ فیملی کے ساتھ ہوا ہے کرائم، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ اس کو ریویو میں جا سکتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سندھ حکومت نے بھی کیا ہے وہ ڈیفینیٹلی ریویو میں گئے ہیں کہ اس ڈیسیجن کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہو سکتا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ جو اب ہمارا 5 تاریخ کو جو ہیئرنگ ہے اس میں جو عدلیہ ہے اپنے قانون کے سارے تقاضے پورے کریں گے. اور ایک جو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ عدم تحفظ جو ہے، عدم تحفظ جو دیکھیں اب پولیس کا بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ عدم تحفظ ختم ہوتا جا رہا ہے لوگوں کا ان کے اوپر، تو ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ کی جو ہے نا ریٹ قائم ہو. اور میں سمجھتا بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اس کیس کو لے کے جب جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی گئی ہے، ہمارے ساتھی بھی گئے ہیں، تو اب وقت ہے کہ وہ ساری محرومیاں جو ہے مائنورٹیز کی ونس فار آل ہم ختم کریں. اور میں پھر کہوں گا کہ اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ بننے کی ضرورت ہے. مائنورٹیز رائٹس جو ہے نا پروٹیکشن، اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ بننے کی ضرورت ہے. اور جو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں فورس کنورژن ایکٹ بھی آنا چاہیے، تاکہ دیکھیں وہ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میڈیا بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ 13 سال کی بچی
کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ شناختی کارڈ کہتے ہیں کہ 18 سال میں بننا ہے تو شادی کا سرٹیفکیٹ آپ کیسے 13 سال میں بنا سکتے ہیں. بالکل. شکیل صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں پہ ہم بہت ساری چیزوں میں تضاد دیکھ رہے ہیں، بلکہ بہت فراڈیلنٹ قسم کا کیس سامنے آ رہا ہے. بچی 13 سال کی ہے، اس کا میرج سرٹیفکیٹ پروڈیوس کیا جاتا ہے کورٹ میں، میاں ان کے پروڈیوس کرتے ہیں وہ 18 سال کی ہیں، پھر ابڈکٹ ہوتی ہیں وہ 13 کو، اور 2 دن کے بعد وہ میرج سرٹیفکیٹ کنورژن سرٹیفکیٹ کے ساتھ آ جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں چرچ کے ڈاکیومنٹس اس کے برتھ سرٹیفکیٹ کا کچھ کہہ رہے ہیں، بے فارم کچھ کہہ رہا ہے، لیکن یہ مصر ہیں کہ وہ 18 سال کی ہیں. تو یہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سوشلی کس طریقے کی چیز ہے کہ اس کو کوئی کرائم سمجھتا ہی نہیں ہے کہ کسی اقلیتی لڑکی کو اس طرح سے دباؤ میں لا کے اسے کنورٹ کر لیا جائے اور حکومت نہیں کچھ کرنا چاہتی؟ جی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ہم سب ٹی وی کا، آپ کا، اور ساجد صاحب کے ساتھ آج ہمیں بیٹھ کے موقع ملا ہے. پہلے تو ہم صرف ان کو دیکھا کرتے تھے، تو اٹس اے گریٹ پریویلیج فار می. اینڈ تمام ویورس کو میری طرف سے سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے بہت اچھا کوشچن ریز کیا ہے، لیکن اس پہ بڑی اچھی طرح سے بریفنگ دی ہے ساجد صاحب نے. قانونی طور پہ بھی انہوں نے کلیئرلی بتایا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور جو میرج کا سرٹیفکیٹ انہوں نے پروڈیوس کیا ہے، یہ تو کسی وقت بھی کوئی بھی پروڈیوس کر سکتا ہے، کوئی بھی ایج لکھ کے. کیونکہ اس پہ آپ اگر برتھ سرٹیفکیٹ لیں گے، اس پہ آپ نے مینشن کیا کہ وہ ڈیٹ آف برتھ اس کی 13 ہے. تو میرج سرٹیفکیٹ جب ہم جاتے ہیں، کوئی بھی کسی مذہب کا بھی ہوگا، ہندو کا ہوگا، کرسچینٹی کا ہوگا، سوری ٹو سے کہ وی کین امینڈ دا اینی ڈیٹ. تو اس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے ایز اے ہیومن بینگ ہونے کے ناطے کہ 13 سال کی بچی ہے اور اس کو ہم کس طرح کر رہے ہیں. اور جو ہمارے ادارے ہیں، قانون ہے، جب کسی وکیل نے کیس لیا تھا اور جج کے پاس گئے ہیں، تو میرے خیال سے وہ ان کی بھی بچیاں ہوں گی، اولاد ہوگی، وہ اتنا تو جج کر سکتے ہیں. اور کہ بھئی اس بچی کی ایج کیا ہوگی. اور ان کو چاہیے کہ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ، اگر ان کو شک تھا تو کہتے کہ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ، اسکول کے کوئی ڈاکومنٹس، کچھ بھی آپ ضرور لے کے آئیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی پھر کوتاہی قانونی طور پہ ہو سکتی تھی. تو یہ اس طرح کے اقدامات قانون کو کرنے چاہیے کہ اگر ان کو ڈاؤٹ ہے کہیں پہ، تو اس کا برتھ سرٹیفکیٹ یا اسکول کا کوئی بھی ڈاکومنٹس ضرور کہیں کہ بھی وہ بھی ساتھ میں پرووائڈ کریں. دیکھیں المیہ تو اس کیس میں یہ ہے کہ جہاں پہ یہ جس پولیس اسٹیشن میں جا کے انہوں نے ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی، فریئر پولیس اسٹیشن کراچی میں، وہیں پہ ان صاحب کے جو ایبڈکٹر ہیں ان کے بھائی وہیں پہ نوکری کرتے ہیں، ان کے دوست بھی وہیں نوکری کرتے ہیں. پولیس کے جو قانون کے محافظ ہیں، جو عوام کے محافظ ہیں، جن لوگوں کی طرف ہم جاتے ہیں، پیپل وی ٹرن ٹو ان ٹائمز آف ٹربل، وہی جب وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور وہی فیسیلیٹیٹرز بن رہے ہیں اس ابڈکشن کے، تو پھر آپ کون سی محافظت کی بات کر سکتے ہیں؟ کہ یہی تو ہماری بدقسمتی ہے. صرف میں اپنی قوم کی نہیں کہوں گا، پورے ملک کی کہوں گا کہ جو بھی کمزور آدمی ہے اس کو کبھی بھی انصاف نہیں ملا. اور جو تھوڑے زور آور لوگ ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ چاہتے ہیں پولیس کو بھی اپنے انڈر کر لیتے ہیں، دوسرے قانونی اداروں کو بھی کرتے ہیں. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری بھی بچیاں ہیں. ہم چند پیسوں کے لیے یا اپنے تعلقات کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. کل کو ہماری اولاد کے آگے بھی یہ چیزیں آئیں گی. لیکن یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ پولیس کو انہوں نے اپنے ساتھ ملائی. یہ تو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. میں جب سے پاکستان بنا ہے تو یہ قانون صرف بنے ہی غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے یہ ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کر رہے ہیں. سوری ٹو سے. ساحل صاحب یہاں پہ ایک اور لا بننے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کنورژن سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں، وہاں ایک بچی کو لے جایا جاتا ہے، انڈر ایج ہے، چلیں آف ایج بھی ہے، زبردستی کیا نظر نہیں آتی وہاں پہ جو مولانا صاحب ہیں یا مفتی صاحب ہیں یا جس بھی وہ مسلک کے وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، وہ جب کنورٹ کرتے ہیں ایک کرسچن لڑکی کو یا ایک ہندو لڑکی کو، ان کو زور زبردستی تو محسوس ہو جاتی ہے کہ یہ لڑکی
خود سے کر رہی ہے یا کرائی جا رہی ہے, یا اس لڑکی کو لے جانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں, وہاں کا اسٹیمپ لگ کے ایک سرٹیفکیٹ گھر آ جاتا ہوگا ایسے لوگوں کے کہ جی ہم نے کنورٹ اسے کر دیا. کیا ان اداروں کو نہیں پکڑنا چاہیے کہ وہ ایسی فیسیلیٹیشن کیوں کر رہے ہیں اور ایسی چیزیں کیوں شائع کر رہے ہیں اپنے نام سے؟ کیا ایسے اداروں کو بلیک لسٹ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہی المیہ ہے کہ بل پاس نہیں ہونے دیا جا رہا. پروونشل اسمبلی سے ٹرن ڈاؤن ہوا ہے, پروونشل اسمبلی سندھ سے. اس کے بعد یہ دوبارہ جاوید عباسی صاحب ہیں جو سینیٹر ہیں پی ایم ایل این کے, انہوں نے موو کیا سینٹ میں. سینٹ میں میجورٹی کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. تو میں صرف یہاں پہ یہ پوچھتا ہوں, نہ صرف میں پی ٹی آئی سے, ساری پولیٹیکل پارٹی سے, کہ کیا آپ یہ اپنا صرف دکھاوا کر رہے ہیں؟ کیا یہ پولیٹیکل گمکس ہیں کہ آپ بتاتے ہیں بھئی ہندوستان میں تو بڑے ظلم ہو رہے ہیں مائنورٹیز کے ساتھ مگر ہم اچھے ہیں؟ اچھے کیا ہیں؟ آپ تو پروونشل لیول سے لے کر سینٹ تک جو اپر ہاؤس ہے آپ کو بل نہیں پاس کر سکتے مائنورٹیز کے حق میں. تو یہ دوگلا پن جب تک ختم نہیں ہوگا, جب تک جو پالیسی میکرز ہیں وہ سینسٹائز نہیں ہوں گے, یہ جو 104 سینیٹرز ہیں, 342 آپ کے ایم این ایز ہیں, ٹوٹل پروونشل اسمبلیز میں لا کے 1150 لوگ ہیں. تو اگر آپ ان 1150 لوگ ایک پیج پر نہیں آئیں گے کہ بھئی مائنورٹیز برابر کے شہری ہیں, ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہمارے میجورٹی کا حق ہے, فرض ہے, تب تک وہ جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو شے ملتی رہے گی. اور میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو معذرت کے ساتھ کہوں گا جو پارلیمنٹ میں جس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ کہ یہ مائنورٹیز کو دبا رہے ہیں, ان کے حقوق سلب کر رہے ہیں, تو یہ پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی کر رہے ہیں. کیونکہ پاکستان کا جھنڈا تو کہتا ہے سب کے برابر ہیں, اکٹھے ہیں. تو کیوں بائفرکیٹ کر رہے ہیں ریلیجنز کو؟ کیوں ان کے حقوق نہیں دے رہے؟ کیا یہ قائد اعظم نے ملک کا خواب دیکھا تھا؟ علامہ اقبال صاحب نے خواب دیکھا تھا؟ یہ کون سا پرائم منسٹر صاحب ہمیں نیا پاکستان دے رہے ہیں؟ بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے تھے یہ کہ غریب کے حق ملنا چاہیے, جہاں پہ انصاف نہیں ہے وہ جنگل کا قانون ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہمارے اپنے پروگرامز میں آ کے پرائم منسٹر صاحب نے کہا, میں ان کی کلپس نکال کے دے سکتا ہوں ان کو. جی بالکل. تو کیوں جھوٹا, کس کو ہم سچا کہیں یہاں پر؟ کون سا حکمران سچا ہے؟ میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو آپ نے 10 ایم این ایز رکھے ہوئے ہیں, سینٹ میں 4 رکھے, ان کے تو آپ نے ہونٹوں پہ تالے لگائے ہوئے ہیں. ان کی جرت نہیں ہے کھڑے ہو کے بات کر سکے, ان کی جرت نہیں ہے کوئی اپنا بل پیش کر سکے جب تک پیچھے سے اوکے نہ ہو. مجھے بتائے کہ 2.5 سالوں میں کیا کیا ہے مائنورٹیز کے لیے انہوں نے؟ ظاہر صاحب جرت تو ان کو تب ہوگی جب ان کو ان مسئلوں کا کوئی علم بھی ہوگا. آپ کو میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ بہت ایسی دفعہ ہوا کہ ہم انٹرویو کرنے گئے, ایک سانحہ ہو گیا, ہم انٹرویو کرنے گئے یہ مسیحی نمائندوں سے, ہندو نمائندوں سے, ان کو اس کیس کی ہسٹری نہیں پتا, ان کو ان کی ڈیٹیلز نہیں پتا, ان کو آل اوکے کی رپورٹ ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ راجہ صاحب, ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے آل اوکے کی رپورٹ دینی ہے, کیونکہ تم اگر ذرا سے لیفٹ رائٹ ہوگے تو پھر آپ اسمبلی میں نہیں ہو سکتے, کیونکہ آپ خیراتی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی کوئی آواز نہیں ہے, آپ گنگے بہرے ہیں, سوائے آپ نے ووٹ دینا ہے اپنی پارٹی کو, ادروائز آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. پھر ایسے نمائندوں کی ہمیں کیا ضرورت, کیا خانہ پوری کرنی ہے؟ مطلب کس کانسٹیٹیوشن کو ہم بلیو کریں کہ کانسٹیٹیوشن میں اتنی سیٹس مائنورٹیز کی ہیں تو ان کو ضرور دے دو, جب کانسٹیٹیوشن کے باقی جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان کو تو ہم بالکل آرٹیکلز کو نظر انداز کر رہے ہیں. صرف اسی کے اوپر ہم ہیں کہ اتنی مائنورٹیز کے لوگوں کی سیٹیں پر کرنی ہیں, چاہے وہ آ کے یہاں پہ اور یہ بھی غلط سیٹس ہیں. چلو ہم کسی اور طرف نہ چلے جائیں, یہ غلط سیٹس ہیں. دیکھیں 23% مائنورٹیز تھی پاکستان جب بنا, اب 3% کیسے ہو گئی ہیں؟ کیونکہ ہر جگہ دھاندلی کی جا رہی ہے مائنورٹیز کے ساتھ, ہر جگہ ان کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے, ان کی مردم شماری کم کی جا رہی تاکہ ان کو اسمبلی میں سیٹیں نہ دینی پڑ جائیں. ویمن سیٹس بڑھتی چلی گئی اور عورتوں کی مائنورٹیز کی وہیں پہ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹ پی ٹی آئی کی ہے یا کئی اور ہے, یہ ہومیوپیتھک ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا, نقصان زیادہ ہے بلکہ فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ نہ صرف مائنورٹیز رو رہی ہیں, یہاں تو میجورٹی بھی رو رہی ہے. اور اس وقت میں اپنے مسلم بہن بھائیوں سے کہوں گا
کہ آپ کھڑے ہوں. جب زینب بیٹی کا ہوا تھا ایشو, سارا پاکستان, ہر مذہب کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے تھے زینب کے ساتھ. کیا آرزو راجہ اس ملک کی بیٹی نہیں ہے, اس قوم کی بیٹی نہیں ہے؟ کیوں ابھی بھی ہمارے مسلم بہن بھائی خاموش ہیں؟ کیوں وہ نہیں کہہ رہے کہ فورس کنورژنز جو ہو رہی ہیں غلط ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے جھنڈے کو بلند کرنا ہے, اٹھا کے رکھنا ہے, تو ہمیں سب کو اکٹھے ہونا ہے, ناانصافیوں کے خلاف اکٹھے ہونا ہے. اور پرائم منسٹر اور صدر صاحب کو میں دوبارہ کہوں گا کہ بہت ہو چکا, بہت ہو چکا. اگر لے کے آنی ہے تبدیلی تو لے آئیے, نہیں تو خدا کے لیے چلے جائیے, تاکہ وہ لوگ آ جائیں جو واقعی کو تبدیلی لا بھی سکے, جو کو پالیسیز بنا بھی سکے, جو مائنورٹی کو تحفظ دے بھی سکے. اگر آپ کی جماعت میں سارے معذرت کے ساتھ اس طرح کے ذہن کے لوگ بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ تو گاجر مولی ہے, یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں مائنورٹیز والے, تو معذرت کے ساتھ پھر میرا نہیں خیال کہ آپ سارے ملک کے پرائم منسٹر ہیں. میں آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ آئے اس پروگرام میں اور آپ نے اپنی بہت مفید رائے دی اور ہمیں بہت چیزیں بتائیں. اور اب امید کرتے ہیں کہ 5 تاریخ جو 5 نومبر کو سندھ کورٹ نے ڈیٹ دی ہے ہیئرنگ کی, اس میں بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے بھی آئیں گی ہمارے, اور بہتر ایک فیصلے کی طرف ہم جا سکیں گے. خدا کرے. اس کے بعد ہم ایک اور پروگرام کریں گے جس سے ہم تمام حقائق سے آگاہ کریں گے اپنے ناظرین کو کہ 5 کی جو ہیئرنگ ہوگی اس میں کیا چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. آخر میں اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. بس میں کہوں گا اگر ہم ایک قوم بن جائیں اور یہ مذہبوں کی تفریق سے باہر نکل آئیں اور ہر بچی کو اپنی بہن بیٹی بچی سمجھیں, ہر فرد کو پاکستان میں جو بستا ہے اس کو پاکستانی سمجھیں, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان بہت فلرش کرے گا. اور اگر ہم انہی چکروں میں لگے رہیں گے کہ یہ اس مذہب کا ہے, یہ اس مسلک کا ہے, تو اس سے پاکستان مضبوط نہیں ہوگا, کمزور ہوگا. اور اس سے نہ صرف کمزور ہوگا, دشمن خوش ہوگا. اور ہمیں دشمن کو آنکھیں دکھانی ہیں کہ ہم نے واقعی ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اپنی اقلیتوں کا تحفظ کرنا جانتے ہیں. اس لیے میں چاہوں گا کہ سارے جو مسلم ہیں, سارے ہندو, سب جتنے بستے ہیں یہاں پر اکٹھے ہوں تاکہ اس کو بچی کو انصاف دلایا جا سکے. ساجد صاحب نے بہت اچھا کہا کہ پاکستان کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے, ہم نے بلند کرنا ہے اور پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. جب ہم ایک قوم بن کے رہیں گے اور ایک نیشن کی طرح کام کریں گے اور کسی رنگ اور مذہب کے اس سے ہٹ کے ہم نے چلنا ہے اور پاکستان کے پرچم کے تلے ایک ہو کے رہنا ہے, تو پاکستان کو کبھی بھی کوئی آنچ نہیں آ سکتی. آمین. جی ناظرین, آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ میجورٹی کمیونٹی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. دین کو ماننے والے مسلمانوں کے اوپر بھی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے ہر کام کرتے ہیں. جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں تو دین آپ کو پریشرائز نہیں کرتا, چوائس دیتا ہے آپ کی عبادت کے لیے, آپ کے عبادت کے طریقوں کے لیے, اور کتنی عبادت آپ کریں. تو یہ بات یہاں پہ نہیں سمجھ میں آتی کہ پاکستان میں ہم اقلیتوں کو کس طریقے سے دباؤ میں لے کر آتے ہیں اور ان پہ کیوں زور زبردستی کرتے ہیں. ہم کیسے ان کو زبردستی کنورٹ کر سکتے ہیں, ہم کیسے مائنرز کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں, ابڈکٹ کر سکتے ہیں. ایک مسلمان لڑکی اگر اٹھ جاتی ہے زینب تو پورا پاکستان کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن ایک کرسچن لڑکی ابڈکٹ ہو جاتی ہے, مسیحی بچی ہے وہ, اور اب ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کچھ کہہ نہیں رہے اس کے بارے میں. کیوں؟ یہاں پہ کوئی سوال ثواب کا اور گناہ کا نہیں آ سکتا. یہاں پہ ایک مائنر کو اگر ہم کنورٹ کرتے ہیں زور زبردستی بندوق کی نالی کے آگے کھڑے کر کے, وہ کیسے ثواب میں کنورٹ ہو جائے گا؟ یہ بات تو میرے خیال میں ہمارے تمام دین کے جتنے بھی اسکالرز ہیں وہ بھی کہہ سکیں گے کہ یہ نہیں ممکن ہے. تو اگر شادی کرنی ہے تو آپ کو 18 سال تک ویٹ کرنا ہے. کسی نے اپنا مذہب تبدیل کرنا ہے تو بھی اس کو 18 سال تک ویٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد ہی وہ اپنا مذہب تبدیل کر سکتا ہے. یہاں پہ ہمارے قانون کے محافظ جو ہیں ان کو اس بات پہ زور دینا چاہیے کہ یہ چیز نہ ہو. کسی گلی محلے شہر پورے ملک کو تحفظ انہوں نے دینا ہے کہ ایسی کہیں پہ کوئی بات نہ ہو. اسی ایک سوال کے ساتھ کہ کیا یہ زور زبردستی کرائم نہیں ہے؟ کیا یہ غلط نہیں ہے؟
کیا یہ ایک مسلمان بچی کے ساتھ ہو تو اس کے ماں باپ کیا زیادہ بلک کے روئیں گے جو کہ ایک یہ مسیحی بچی کے ماں باپ نہیں بلک کے رو رہے؟ سوچئے ذرا اور اٹھ کھڑے ہوئیے اور آواز بلند کریے ایسی ناانصافیوں کے خلاف جس سے پاکستان کا نام روشن نہیں بدنام ہوتا ہے پورے ملک میں، پوری دنیا میں۔ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ No.